शब गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शब गम मुख्तसर नहीं होती। सर प्लीज़ आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। करीब चौथी बार वही सहमा हुआ वार्ड बॉय डॉक्टर के ऑर्डर पर इस पत्थर बने वजूद के पास आया था, क्योंकि 15 मिनट में 3 बार ये शख्स अपनी खामोश मगर इंसान की रूह को लर्जा देने वाली नज़रों से झिलक चुका था। लेकिन इस बेचारे की भी मजबूरी थी। अंदर जिंदगी से लड़ रही मरीज़ा अपने मसीहाओं की मौजूदगी में लम्हा ब लम्हा जिंदगी का जुआ हार रही थी। सर प्लीज़, ये कहा ना मुझे नहीं करने साइन। आप लोगों को समझ नहीं आती एक बार की कही बात। वो फाइल खींचकर जोर से साइड टेबल पर पटकता, कुछ इस तरह गर्जा के सुनसान राहदारी में जलजला सा बर्पा हो गया। सॉरी सॉरी सर। जहां वार्ड बॉय इस जख्मी शेर की धार पर सहम कर कई कदम पीछे हुआ था, वहीं फोन पर हालात की खबरगिरी कर रहा आहान उजलत में करीब आया था। मिस्टर वराइच, प्लीज काम डाउन। व्हाट काम डाउन? इसे जोर से आहान का हाथ झटका। ये लोग आकर मुझसे बकवास कर रहे हैं, मैं काम डाउन रहूं? लाइक सीरियसली? वराइच इतना ही पागल नजर आता है इन्हें? वो बजाय शांत होने के उल्टा बिफरे बादल की तरह फटा था। अंदर जो पड़ी है ना, वो की मामूली सोई सी डरने वाली आम लड़की नहीं है, वो जासूस है, जंगली जासूस। हाथ में देसी कट्टा लेकर मौत से आंख मचोली खेलती है वो दिन रात। और वड़ाइच जानता है वो अब भी अंदर वड़ाइच से कोई पुराना हिसाब बाग करने के लिए पड़ी है। इसका तड़पता हुआ पुरयकीन अंदाज आहान को लब भींचने पर मजबूर कर गया था। अपनी आंखों से अपनी अजीज जान हस्ती को लम्हा ब लम्हा मौत के शिकंजे में फड़फड़ाता देखना कैसा अजियतनाक मंजर होता है, इसका तस्वुर भी इस बदनसीब इंसान के अलावा किसी और का करना मुहाल था। खासकर वो लम्हा जब अपनी अजीज की जान का जो अपनी ही रजामंदी से लगाना एक दस्तखत के हवस। लेकिन वो शायद वड़ाइच की जिद भूल गई है, पर इसे वड़ाइच की अजली हर हद से गुजर जाने वाली जिद याद रखनी होगी। अब अगर वह ना उठी तो इसका अब्बा उठा लिया जाएगा। वड़ाइच से वो किसी रहम की उम्मीद ना रखे। अंदर जाकर बता दें 3 घंटे का टाइम है, ये तमाशा बंद करें। वो फैसला सुनाकर आईसीयू के दरवाजे पर एक सुर्ख सर्द नजर डालकर रुख मोड़ गया। अब ये दिल का आईना आंखें ही जानती थी एक नजर में क्या ना था। दुख, दर्द, कुर्ब, अजियत, इल्तजा, मान भरी धमकी और बहुत कुछ जो वड़ाइल के फड़फड़ाते लब ना सही, लेकिन दर्द से तड़पता दिल चीख चीख कर कहना चाह रहा था। आप जाएं, मैं साइन लेकर खुद आता हूँ। आहान वार्ड बॉय के हाथ से फाइल लेकर इसे जाने का इशारा करता, खुद खामोश नजरों से इस बज़ाहिर चेतान की तरह तनकर खड़े दर हकीकत अंदर से बिखरे शख्स की चौड़ी पश्त पर तरहम भरी नजरों से देखने लगा। इस वक्त इस शख्स के दिल पर क्या क़यामत बर्पा होगी, इसका तस्वुर भी आहान के लिए नामुमकिनात में शुमार था। बड़े बड़े सूरमा ऐसे दिल सोज मौक़ों पर अपना भरम तोड़कर बिखर जाते हैं, लेकिन इस शख्स का ज़ब्ते कमाल था जो बिखर तो नहीं रहा था, लेकिन मातम नहीं कर रहा था। आहान, साइन ज़रूरी है। बाजू पर गोली लगी है, हमने तुम्हारे ऑर्डर पर निकाल दी है, लेकिन जो असल खतरा है वो पेट में पेवस्त हुई गोली का है, क्योंकि दूसरी गोली ऐसी जगह लगी है जहां पहले से स्टिचेस लगे हुए हैं, और गोली लगने से वो स्टिचेस खुले नहीं बल्कि कट गए हैं। ऐसे हम बिना परमिशन कोई रिस्क नहीं ले सकते, वो भी इस सूरत जब ब्लीडिंग भी ठीक ठाक हो चुकी है। वार्ड बॉय से मिली इतला पर अब के हिबा ने खुद बाहर आकर हालात की संगीनी से आगाह करना जरूरी समझा। मैं समझ रहा हूँ केस काफ़ी क्रिटिकल है। दरअसल मिस अनायना बहुत ही बहादुर जांबाज लड़की हैं। बहुत से हादसात इनके साथ पहले भी आ चुके हैं। चाचू ने अभी बताया है करीब 1-1.5 साल पहले किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर चाकू से हमला हुआ था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा इस वक्त मिस्टर वड़ाइच ऐसे कोई स्टेप लेने की पोजीशन में नहीं है। आहान नजरों का जाविया बदलकर हमेशा की तरह नरम, मुतफक्किर और मुफस्सिल अंदाज में गोया हुआ। फिर इनका कोई फैमिली मेम्बर? दीबा की भी नाइट ड्यूटी थी, वो भी अस्पताल में मची अफरा तफरी से इधर ही निकल आई थी। इन लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। बताएं कहाँ साइन करने हैं? आहान की बात दरमियान में ही थी कि अकब से जुल्म नमूदार हुआ था। आप? ये मिस्टर वड़ाइच के फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर हैं, इनसे बेहतर कौन हो सकता है? प्लीज़ जुल्म आप इनके साथ जाएं। मुख्तसर तारुफ के साथ आहान ने फौरन इसे हिबा के साथ रवाना किया था। हान, आपको तो चोट लगी है। करीब खड़ी दीबा की नजर जैसे इसकी कोहनी के जख्म पर पड़ी, वो तड़प कर इसका हाथ थाम गई। मामूली सी चोट है यार, वो लापरवाही से बोला। चोट मामूली है, सीरियस ही डिसाइड डॉक्टर करेगा तो ज्यादा बेहतर है। यानी मैं डिसाइड करूं तो एसपी आहान अली? परेशान नजरों से जख्म का मुआयना करती वो काफी सख्त अंदाज में जताती खफा खफा से आहान को अपने दिल के करीब महसूस हुई थी।
اتنے اسٹریس میں بھی وہ اس کے شگرفی لب مسکرائے. آئی ایڈمٹ آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے بٹ یہ ایک ڈاکٹر کے روبرو ورک نہیں کرے گی. وہ نروٹھے پن سے کہتی اس کا بازو تھام کر مڑی. لیکن دیبا یہ چھوٹی سی چوٹ تو انجری ہوتی ہے, چھوٹی بڑی میٹر نہیں کرتا. آپ ڈیوٹی کر چکے ہیں, مجھے اپنی کرنے دیں. آئی انسسٹ. احان کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے کھینچتی ہوئی ہبا کے آفس میں لے آئی تھی. جو حکم ڈاکٹر صاحبہ. ناچار احان صوفے پر نشست سنبھالتا مؤدب سا بولا. مشن کیسا رہا آپ کا؟ ڈیٹول سے زخم کی صفائی کرتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح ہلکا پھلکا سوال بھی کر رہی تھی. الحمدللہ. ٹیم ہارڈ ورک اور آپ لوگوں کی دعا سے بہت اچھا اور پوری طرح کامیاب رہا, اور کامیاب رہتا بھی کیسے نہیں. کوئی جو ساری رات ہماری کامیابی اور سلامتی کے لیے مسلح پر بیٹھا رب کائنات کے حضور فریادیں کرتا رہا ہے. دیبا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس پر نرم گرم نظروں کی بارش کرتا نثار انداز میں گویا ہوا, کیونکہ اس کوئی کے دل کو کسی کی کامیابی کی خوشی سے روشن آنکھیں, مسرور و مطمئن چہرہ اس قدر سکون پہنچاتا ہے کہ وہ تاحیات اس کی کامیابی کے لیے سجدے میں گزار سکتی ہے. وہ احان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ہولے سے مسکرائی اور واپس اپنا کام کرنے لگی. اللہ کی بندی, بندہ بچپن سے آپ کا اسیر ہے, تاحیات اس شہر سے نکلنے کی نہ غلام کی جرت ہے نہ خواہش, پھر کیوں اس ناچیز کو نئے سرے سے خرید رہی ہیں؟ احان مصنوعی لاچاری سے بولا. ہان اس کے انداز پر چھینپ گئی. جی ہان کی جان. وہ واپس بینڈیج لگا رہی دیبا کا ہاتھ اپنے گرفت میں لیتا آگے کو جھک کر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا. ایس پی احان علی پلیز, ہم ہاسپٹل میں ہیں جہاں میں ڈاکٹر ہوں, آپ وردی میں میرے مقابلے ایک مریض کی حیثیت سے براجمان ہیں. وہ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے حد بندیاں یاد کروا رہی تھی. یہ بھی ٹھیک ہے جناب, آپ کا بس چلے تو آپ کورٹ مارشل کرا دیں. وہ ڈھنڈی آنکھ خارج کرتا پیچھے صوفے سے پشت تک ٹکا گیا. کورٹ مارشل سے یاد آیا, ارسلان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, چاچو کے ساتھ شہر میں مچی افراتفری پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. ویسے پرواز کیسی ہے؟ اس شی اوکے؟ مختصر تفصیل بتاتے ہوئے یکا منتہا کا خیال آتے ہی وہ اٹھ بیٹھا تھا. اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ارسلان کی طرف سے خائف ہے. آپ تو جانتے ہیں وہ اس کی صحت کو لے کر کس قدر ٹچی ہے. اس کے علاوہ اس نے پرواز کو بار بار کہا تھا کہ وہ اس کیس میں فزیکلی انوالو نہ ہو, لیکن خیر آپ ہی پین کلر لے لیں, آرام آ جائے گا انشاءاللہ. وہ گلاس میں پانی بھر کر احان کی طرف بڑھاتی فراسمائیہ سی گویا ہوئی. بٹ دیبا, یہاں پرواز غلط ہے. جیسے ان کی کنڈیشن ہے انہیں کم از کم رات کے دوسرے پہر اکیلے ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ کے لیے نہیں نکلنا چاہیے تھا. جانتی ہیں 5 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے ایئرپورٹ, اور وہ راستہ بھی جنگل سے ہو کر گزرتا ہے. آئی مین اٹس ناٹ سیف. گولی نگل کر گلاس لبوں سے جدا کرتا وہ سنجیدہ انداز میں گویا ہوا. آپ اور ارسلان اپنی جگہ درست ہیں. میں بھی ایز اے ڈاکٹر, ایز اے فیملی ممبر یہی کہوں گی کہ پرواز کو اس طرح زیاد وڑائز کو ٹریک کرتے ہوئے ایئرپورٹ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا وہ اپنی جاب کو لے کر کتنی سیریس ہے. کیا آپ کو لگتا ہے جس کیس میں وہ انوالو ہے اس سے جڑے اتنے اہم مجرم کو وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے دے سکتی ہے؟ اٹس امپاسبل ہان. دیبا پرواز کی وکیل نے صفائی بنی. دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ بائی کے کیس سے جڑے تمام لوگوں کو پولیس کے علاوہ پرواز پرسنلی ٹریک کر رہی تھی, اور جب اسے اپنے آدمیوں سے زیاد وڑائز کے فرار کی خبر موصول ہوئی تو احان لوگوں کو پختہ کرنے کی 2-3 ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ خود میدان میں کود پڑی. گو کے کمشنر اکبر نے بروقت ٹیم کو بھیج کر راستے میں ہی زیاد وڑائز کو دبوچ لیا تھا, لیکن فاسٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے پرواز کی طبیعت ٹھیک ٹھاک بگڑ گئی تھی, اور فی الحال وہ بھی دیبا کی اسٹرکٹ آبزرویشن میں اسی ہاسپٹل کا ایک بیڈ سنبھالے ارسلان کی ڈانٹ کی منتظر تھی. اوکے بھائی, مان لیا. یوں بھی ہم فضول میں پریشان ہو رہے ہیں, وہ دونوں ڈیل کر لیں گے ایک دوسرے سے. احان نے ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کیا. ایگزیکٹلی. خیر آپ نے ٹیبلٹ لیا, آپ آرام کریں, میں ذرا مس انائنا اور پرواز دونوں کو دیکھ کر آتی ہوں. وہ فرسٹ ایڈ کٹ اٹھاتی خود بھی کھڑی ہو گئی تھی. نہیں, میرا اس وقت مسٹر وڑائز کے پاس ہونا زیادہ ضروری ہے. وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا. دیبا ایک خفا نظر اس پر ڈال کر نفی میں سر ہلاتی نکل گئی تھی. میں بتاؤں فرق ناصر جو ہے مجھ میں اور تجھ میں. میری زندگی تلاتم, تیری زندگی کنارہ. کوئی آئے شکیل دیکھے یہ جنون نہیں تو کیا ہے, کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا. گزشتہ 10 سال سے اس لڑکی کی ایک ایک حرکت پر اس کی نظر تھی. وہ کب کہاں جاتی ہے, کیا کرتی ہے, کس سے ملتی ہے, کیوں ملتی ہے.
یہاں تک کیا بات کرتی ہے، کس طرح پہلے سے اجیرن زندگی میں آئے دن پیش آ رہے چیلنجز کا ڈٹ کر مضبوط آنے دیوار کی طرح مقابلہ کر رہی ہے۔ غرض 10 سال پہلے جس وقت اسے معلوم ہوا تھا اس حادثے میں صرف قیوم کی بیوی اور بڑی بیٹی ہلاک ہوئی ہے، جبکہ اس کی چھوٹی بیٹی اور خود قیوم حیات ہے، تب سے 7 سمندر پار جلا وطنی کی سزا کاٹ رہے آزاد وڑائش کی نظر ان دونوں باپ بیٹی پر تھی، خاص کر بیٹی پر۔ وہ اس کے ہر لمحے کی خبر رکھتا تھا۔ بس ایک چوک آج اس سے ہو گئی تھی، اور اس ایک چوکنے سے یہاں لاپٹکا تھا۔ وہ ساری دنیا کو موت کی دھمکی دینے والی خود اس وقت اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سنسان اور خاموش راہداری میں وہ دیوار سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سے شل ٹانگوں کے ساتھ سنہری خونہ شام آنکھوں کو ریڈ بلب پر مرکوز کیے بھینجے جبڑے کے ہمراہ کھڑا تھا۔ رات کا تیسرا پہر بھی رفتہ رفتہ گزر رہا تھا۔ وہ اس موت کی دبیس خاموشی کی چادر میں لپٹی خاموش فضا میں اسے بتدریج آکسیجن کی شرح کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، گویا ایک ایک سانس کھینچنا مشقت آمیز مرحلہ تھا۔ خود کو جذبات اور احساس سے عاری متعارف کرانے والا آزاد وڑائش کے لیے کب یہ جنگلی جاسوس اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ آج اس کی حالت دیکھ وہ مضبوط اعصابی قوت کا مالک اندر سے بھربھری مٹی کی طرح ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈھہتا جا رہا تھا۔ آج ایک بار پھر برسوں بعد اس کی وہی حالت تھی۔ برداشت سے باہر دل پر پڑے بوجھ کو چیخ چلا کر ذرے ذرے کو تہس نہس کر خود کو اس اذیتناک لمحے سے نجات دلانے کی شدید خواہش، لیکن پھر بھی جسم بے جان اور ساکت و صامت، سنہری آنکھوں سے اس بے بس گھڑی کو نگل کر لمحوں میں منظر بدل دینے کی ضد، لیکن پھر بھی طوفانوں کو خود میں سمیٹ کر سمندر کی طرح شانت نظریں۔ ہم جو کہنے کو خزاں میں بھی ہرے رہتے ہیں، موسم گل میں بھی اندر سے مرے رہتے ہیں۔ تمام امپورٹنٹ فارمیلٹی پوری کر کے آیا ذوالنورین خاموشی سے سینے پر بازو فولڈ کر کے اس کے قریب کھڑا ہوا۔ کئی ساتھ اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، لیکن آزاد متوجہ نہ ہوا۔ مجبوراً اسے خود گلا کھنکارنا پڑا، لیکن بے سود۔ شی از فائٹر، ان فیکٹ شی از تھنڈر اسٹارم۔ اس کے آگے اس معمولی سی گولی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کچھ وقفے سے دبیس خاموشی کو ذوالنورین کی بھاری مگر مدھم آواز نے توڑا، لیکن آزاد کا سکتہ توڑنے میں بری طرح ناکام رہا۔ میرا مطلب ہے آپریشن ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈونٹ ویری، یہ شہر کا بیسٹ ہاسپٹل ہے اینڈ بیسٹ ڈاکٹرز اندر موجود ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بار بار زبان لبوں پر پھیرتا کچھ جھجک کے ساتھ کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب یہ دو جسم ایک جان کہلاتے تھے، اور آج یہ بھی ایک وقت ہے انہیں تسلی دینے کے لیے بالفاظ ترتیب دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ راحت صاحب کے ساتھ افراتفری میں آئی زلیخا بیگم گلوگیر لہجے میں بولیں، ریلیکس بیگم، انشاءاللہ سب بہتر کرے گا اللہ۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ بہت زیادہ بڑے نہیں ہو گئے ہو تم لوگ، اطلاع کرنا تک ضروری نہیں سمجھا؟ آزاد کے سینے سے لگتی وہ بے اختیار رو پڑی تھیں۔ آزاد بھی یکا یک تپتی صحرا میں ماں کا سایہ بہا کر ان کے گرد بازو حائل کرتا جلتی آنکھیں میچ گیا تھا، جبکہ راحت صاحب ذوالنورین سے تفصیلات معلوم کر رہے تھے۔ اتنے میں سب کے لیے کافی لے کر آیا تابش بھی وہاں چلا آیا تھا۔ یاقوت کہاں ہے؟ یکا یک زلیخا بیگم کا ہی دھیان یاقوت کی طرف گیا۔ یاقوت؟ آزاد نے سرخ نظریں ذوالنورین کی جانب اٹھائیں جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یاقوت سیف ہے۔ ذوالنورین او پی ٹی پر نظر ڈال کر گھگھیایا۔ جاسوس نے ان دونوں کو سبق سکھانے کے لیے یاقوت کو اپنے پرانے گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس تناؤ زدہ ماحول میں وہ کچھ کہتا تو نہ جانے سب کیسے ریئیکٹ کرتے۔ آئی نو وہ سیف ہی ہوگی، بٹ یو نو ویری ویل وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے۔ اس سارے عرصے میں آزاد پہلی بار بولا، آواز جذبات کے تلاطم سے بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ ڈونٹ ویری بھائی، چاچو چلے جائیں گے اس کے پاس۔ جائیں چاچو آپ، ہم لوگ ہیں یہاں۔ ویسے بھی آپریشن اور رات دونوں کو کچھ دیر میں ختم ہونے والا ہے۔ تابش ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر خلاف طبیعت سنجیدگی سے بولا، یہی ٹھیک رہے گا، تم جاؤ زونی۔ آزاد نے بھی تائید کی۔ مجبوراً ذوالنورین کو وہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ سیاہ خوف و دہشت میں ڈوبی رات قطرہ قطرہ کر کے تقریباً گزر چکی تھی، لیکن نہ اس کی خوف کا زور ٹوٹا، نہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی، اور نہ ہی انائنا لوٹ کر آئی تھی۔ اس پر ستم، فون کی بیٹری بھی ڈیڈ تھی۔ تضاد وہ اتنی باہمت بھی نہیں تھی جو باہر تعینات گارڈ سے کوئی ہیلپ مانگ لیتی، جنہیں انائنا اس کی حفاظت کے لیے مأمور کر کے گئی تھی۔
وہ دونوں ٹانگ سمیٹ کر سینے سے لگائے نازک بازوؤں کو مضبوطی سے ٹانگ کے گرد اور چہرہ اس چھوٹے سے حفاظتی قلعے میں چھپائے بار بار سہمی نظریں روشنی میں نہائے کمرے میں دوڑا رہی تھی۔ کئی بار تو اپنی تیز سانسوں کی آوازیں اس کی جان نکال دی تھی۔ کون؟ مان سناٹے میں باہر سے کھٹ کی آواز بلند ہوئی، اور اس کا پہلے سے خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا چڑیا جتنا دل اچھل کر حرکت میں آیا تھا۔ کون ہے؟ بھابھی، آپ آ گئی بھابھی؟ بتدریج باہر سے کمرے کی طرف بڑھ رہے بھاری قدموں کی چاپ پر وہ خوف سے زرد پڑتی اچھل کے بیڈ سے نیچے آئی، اور حقیقتاً اس وقت ہوا کی دستک سے جان مالک الموت کے سپرد کر دینے کو تیار یاقوت کے اوسان خطا ہوئے جب قدموں کی آواز عین دروازے کے باہر تھمی، اور شمعی قسمت حفاظتی اقدامات سے پہلے ہی لائٹ چلی گئی، اور پھر قبر میں سوئے مردوں تک کو کانوں پر ہاتھ رکھ کر نکل آنے پر مجبور کر دینے والی دل خراش چیخ سے تاریکی میں ڈوبا ماحول جھنجھنا اٹھا۔ کر کے آ رہی ہو اسٹوپڈ گرل؟ قبل اس کے پورا محلہ دروازے کے باہر جمع ہوتا وہ زور سے دروازہ دھکیل کر نہ صرف اندر آیا بلکہ اندھیرے میں ہی اسے بری طرح قابو کیا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یا بھابھی۔ آن کی آن میں اپنا وجود آنی شکنجے میں محسوس کر کے اس کے رہے سہے حواس بھی حیران ہوئے تھے۔ ریلیکس، تمہارے پاس کچھ نہیں، میں ہوں، ریلیکس، ذوالنور رین ہوں میں۔ مقابل کو باضابطہ تھر تھر کانپتا محسوس کر اس سختی سے اپنی محفوظ پناہوں میں بھینچ کر عین اس کے کان کے پاس بولا تاکہ دماغ تک جلد ہی اطلاع پہنچ جائے۔ آپ ہیں؟ ماؤ ذہن تک جیسی ہی اطلاع پہنچی چند پل پہلے کا موت کا شکنجہ محفوظ پناہ گاہ محسوس ہوا، اور نتیجے کے طور پر مقابل کے گرد نازک بازوؤں کا حصار تنگ سے تنگ ہوا۔ میں ناؤ ریلیکس اینڈ سٹ ڈاؤن۔ وہ ہولے ہولے اس کی پشت سے ہلاتا اسے بیڈ پر بیٹھانا چاہ رہا تھا۔ نہیں اندھیرا بہت ہے، پہلے لائٹ آن کریں۔ وہ فی الوقت اس پناہ گاہ سے دربدر ہونے کو روادار نہیں تھی، تبھی تمام تر قوت صرف کر گرفت مزید مضبوط ہوا۔ یاقوت، آئی سے ریلیکس۔ ذوالنور رین چاہتا تو معمولی سے جھٹکے سے ہی سار توڑ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، الٹا اس کی نرم ریشمی بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے پرسکون کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ لائٹ آ چکی ہے۔ معن روم میں واپس روشنی میں نہایا، اور ذوالنور رین کی اس کی نرم بالوں کی نرماہٹ کو محسوس کر کے انگلیاں جھجک کر تھمی۔ جی۔ بھاری سرگوشی پر وہ ہڑبڑا کر جدا ہوئی تھی۔ ذوالنور رین اپنا بھیگا سینہ دیکھنے لگا۔ سوری، میں دراصل وہ سینے سے مصور کی اپنی بن موسم برسات سے بھیگی شرٹ دیکھ وہ مزید خفت زدہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ ڈرنے، رونے اور سوری کے علاوہ ابھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ مصور کی کوشش تو مقابل کو شرمندگی کے حصار سے نکالنے کی تھی، لیکن تنزیہ مزاج کا ستیہ ناس ہو۔ جی کچھ نہیں، میں ذرا باہر سے آتا ہوں۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھنے کو تھا کہ میں بھی آتی ہوں، مطلب آپ نہ جائیں۔ مفرد فور جونک کی طرح اس کے کثرتی بازو سے چمٹی۔ ذوالنور رین محترمہ کی جرأت پر حونت سا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہاں بیٹھو، میں بس 3 قدم کی دوری پر دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا تیز انداز میں اپنا بازو چھڑا کر آگے بڑھا، دروازہ بند کر کے مڑا تو محترمہ ہنوز وہیں کھڑی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ تمہیں انا نے یہاں کس وقت ڈراپ کیا؟ سنگل بیڈ پر بیٹھ کر شو لیس کھولتے ہوئے سوال ہوا۔ ارادہ تو یاقوت کو لے کر فوری ہاسپٹل واپسی کا تھا، لیکن محترمہ کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ وہ ارادہ بدل چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ صبح ہی نکلنے کا تھا، یوں بھی کچھ دیر میں فجر کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس بھابھی نے کہا کہ دونوں سنکی سانڈوں کا دماغ درست کرنے کے لیے تمہارا مندر سے غائب ہونا ضروری ہے، سو میں… وہ ابھی تک خوف کے اثار میں گری روانی میں نائنا کے الفاظ منو دہرا رہی تھی، جب احساس ہوا تو پتلیوں کے ساتھ منہ بھی کھلا۔ سنکی سانڈ؟ وہ آئی برو اٹھائے ہونک کھڑی یاقوت کے مقابل آیا۔ میں نے نہیں بولا، وہ بھابھی نے۔ یاقوت کے طوطے کبوتر اڑے۔ آئی سی۔ ہنوز تیوری چڑھائے اس نے قدم آگے لیا۔ سچ میں یہ ورڈز میرے نہیں ہیں، یہ تو بھابھی… اف۔ وہ مقابل کے تیور سے خائف بے ساختہ فاصلہ قائم کرنے کی کوشش میں کئی قدم پیچھے ہوئی، نتیجے کے طور پر سر بری طرح پیچھے الماری سے ٹکرانے والا تھا کہ کیئرفل۔ بروقت اس کے سر کے پیچھے چوڑی ہتھیلی ثبت ہوئی۔
کسی سے دل لگانے کو ہو دل راضی ضروری ہے، عمر بھر ساتھ رہنے کو عشق بازی ضروری ہے۔ سچ سچ میں بھابھی نے کہا تھا، میری زبان پھسل گئی۔ وہ زور سے آنکھیں میچے اکھڑی سانسوں کے ہمراہ بمشکل بولی تھی۔ دوسری طرف مصور کی گہرائی میں اتر کر رعنائیاں چرانے والی نظریں اس کے جاذب نقوش میں جذب ہونے لگیں۔ گلابی مائل تیکھے نقوش سے سجا سندر مکھڑا عابد و زاہد کو اپنی جاذبیت میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ پھر جملہ حقوق و دسترس میں رکھ کر کہاں تک مصور مجتنب رہتا۔ میرا یقین کرے، میں نے جان کر کچھ نہیں کیا۔ یاقوت کی وحشت بھری آواز نے چناکے سے اس طلسمی حصار توڑا تھا۔ آپ ہوش میں ہوتی کب ہیں؟ ہمہ وقت تو آپ پر بدحواسی کا غلبہ ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ وہ اپنی جھیپ مٹانے کو بڑبڑایا۔ جی؟ یاقوت کے خاک پلے نہیں پڑا تھا۔ نتھنگ، آ جاؤ، ابھی سو جاؤ، صبح میں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ وہ احتیاط سے اپنا ہاتھ نکال کر سائڈ میں رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا۔ اور آپ؟ یاقوت کو اس کی فکر ہوئی، جو پیشانی پر بلم مدار کے فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بیڈ پر اتنی جگہ ہے؟ براہ راست سوال پر یاقوت کی بے ساختہ نظریں بیڈ کی طرف گئیں۔ سادہ سی کاٹن بیڈ شیٹ اور ایک تکیے سے مزین سنگل بیڈ، جو لفظ سنگل کے ساتھ مکمل انصاف کر رہا تھا۔ یاقوت اور انائنا کی دھان پان وجود کے لیے تو آرام دہ تھا، لیکن ذو النورین جیسا کثرتی جسم اگر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش بھی کرتا تو ناممکن کے حد تک مشکل تھا۔ لیکن دوسری مشکل یہ بھی تھی کہ وہ ذو النورین کی موجودگی میں خود جا کر بیڈ پر سکون سے سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گو کہ مصورہ پہلے بھی مصور صاحب سے چوکیداری کروا چکی تھی، لیکن ابھی نہ جانے کی وہ عجیب سی جھجک حائل ہو رہی تھی۔ شاید کچھ دیر پہلے کی نظروں کی گستاخیوں کا اعجاز تھا۔ دونوں بہن بھائی کی سائیکی ہی عجیب ہے، آپ سر پھوڑ لیں، انہیں کرنی اپنی ہی ہوتی ہے۔ ذو النورین سے ہنوز کھڑا دیکھ زچ ہو کر فون سائڈ پر پٹک کر اٹھا اور یاقوت کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بیڈ کا گدا اتار کر بیڈ کے آگے بیچی جگہ پر ڈال دیا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس پر پھینک کر خود دراز ہوا۔ اب کس شاہی فرمان کا انتظار ہو رہا ہے؟ سو جائیں، صبح جلد ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ یاقوت کو ہنوز ہونک کھڑا دیکھ بری طرح جھلایا۔ جی؟ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے اس کے پہلو میں دراز ہوتی سر کے نیچے ہاتھ رکھ سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ واحد تکیے پر مصور کا قبضہ تھا۔ سو جاؤ، مجتنب الفاظ کے ساتھ سرک کر مضبوط بازو خود بخود سر کے نیچے آیا تھا۔ یاقوت کو جھجک کے ساتھ دھڑکنوں کی مدھر سن کو سنتی رخ موڑ گئی، جبکہ وہ چت لیٹا ترچھی نظروں سے اس کی چھوٹی پشت دیکھنے لگا۔ کہنے کو درمیان میں بمشکل بالشت بھر کا فاصلہ تھا، پھر بھی دونوں فریقین یوں اعتراض برت رہے تھے گویا صدیوں کا فاصلہ ہو، لیکن جلد درمیان سے بدگمانی کی مضبوط دیوار بوسیدہ ہو کر ڈھہ جانے کو تھی۔ سو عنقریب یہ فاصلہ، یہ اعتراض، یہ اجتناب، یہ گریز، یہ ہچکچاہٹ، کترانا، نظر چرانا، نظر بچانا، سب دل کی نہا خانوں میں دفن محبت کی چنگاری سے بھسم ہو کر قربتوں کے گیت گنگناتے ہوئے وصل کے لمحوں کی حسین داستان رقم کرنے کو بےتاب تھا۔ ماند پڑتے ہوئے منظر کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ ہی اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہیں، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ اذیت ناک آزمائش کی وحشت کی تاریکی میں ڈوبی رات آخر کار موہوم سی امید کے دیے کے سہارے بیت چکی تھی۔ روشن صبح ان سب کے لیے زندگی کی نئی نوید لے کر آئی تھی۔ انائنا کا آپریشن کامیاب رہا تھا اور وہ اب خطرے سے باہر تھی، تاہم ہوش اسے ابھی نہیں آیا تھا، اور وہ ایک ایک لمحہ قیامت کا گزار اب اس کے مقابل اسٹول پر بیٹھا اس کا زرد کم لایا چہرہ، بنجر لب، بند ہر منظر سے بے خبر آنکھیں تک رہا تھا۔ جاسوس، تمہاری عجیب و غریب ٹپوری لینگویج، تمہاری اریٹیٹنگ باڈی لینگویج، تمہارے اسٹوپڈ وہیکل اسکوٹر کا لاؤڈ ساؤنڈ، تمہارے نان سینس ایگزامپلس، تمہارے پوائنٹلیس ٹونٹس، تمہاری ہائی کلاس لائف اسٹائل سے ایشوز، تم تمام اپنی اسٹوپیڈیز کے ساتھ اس وڑائش کی محدود لائف میں گھس کر زبردستی اپنا تسلط جما چکی ہو۔ وہ اس کا ڈرپ لگا ہاتھ انگوٹھی سے سہلاتے اس کے زرد نقوش پر نظر گاڑے ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا، لیکن بے سود۔ مقابل کی ساکت پلکوں میں جنبش تک نہ ہوئی۔ اب جو تم نے یہاں اس بیڈ پر اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے ڈیرا ڈالا ہے نا، یہ اس وڑائش کو بالکل پسند نہیں آ رہا۔ سو جلدی سے اٹھ جاؤ، ورنہ یقین کرو ایک ایک سیکنڈ کا حساب سود سمیت لوں گا۔ وہ اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ تمہیں ہائی ہیلز، ہیوی جولی، ڈیزائنر سوٹس اینڈ یا کیا کہتی ہو تم، ڈینٹنگ پینٹنگ، اس سب سے مسئلہ ہے نا، اب اسی سے بدلہ لوں گا میں۔ سوچ لو،
ورنہ میں تمہارے لیے پرماننٹ بیوٹیشین ہائر کر دوں گا، پھر ڈیل کرتی رہنا۔ جاسوس کیا ہے یار؟ وہ جواباً قتل غارت پر آمادہ ہو جانے والی جنگلی جاسوس کو مہر بالب دیکھ چڑھ گیا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ اسے دھمکیاں دیتا رہا، لیکن سب بے سود۔ وہ ہنوز پلکوں کا جھاڑ گرائے ولائج کا ضبط آزماتی رہی تھی۔ پہلی بار تمہاری خود فراموشی کا یہ عالم میں نے مما والے انسیڈنٹ پر دیکھا تھا۔ ہاں؟ عقب سے ابھری آواز پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ مقابل زولو رین کو دیکھ خفت زدہ سا آنائنا کا ہاتھ واپس اس کے پہلو میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خود سے خود ہی تک محدود آزاد وڑائچ کے لیے کوئی اتنا اہم بھی ہوگا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پاکٹ میں ہاتھ اڑس کر زولو رین نے بغور اپنے یار کا چہرہ دیکھا۔ الجھے بے ترتیب بال، متفکر اور ملول نقوش، شکن آلود خون کے دھبوں سے بدنما نظر آ رہی رائل بلو شرٹ اینڈ گرے پینٹ میں وہ نکسک سا تیار آزاد وڑائی سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ دونوں کی وجہ شاید میری ذات تھی، شاید اس لیے تمہیں لگ رہا ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا وضاحتی انداز میں گویا ہوا۔ نہیں، خود کو آزاد وڑائی دی ہارٹ لیس مین پروف کر کے جو وڑائی صاحب کو لگتا ہے وہ جذبات و احساسات پر غالب آ گئے ہیں، یہ اسی کا جواب ہے۔ برجستہ تلخی سے جواز مسترد ہوا تھا، لہجہ دوستانہ قطعی نہیں تھا۔ آزاد پیشانی مسلنے لگا۔ ایسا نہیں ہے، آئی ایم جسٹ گلٹی۔ میری وجہ سے اسے گولی لگی، میری وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہے، اینڈ میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا آس؟ وہ بات کاٹ کر بے اختیار ناگواری سے ٹوک گیا۔ ہاں۔ ڈڈ یو کال می آس؟ آزاد کرنٹ کھا کر پورا کا پورا اس جانب متوجہ ہوا۔ سنہری آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ زولو رین چاہ کر بھی نظر نہ ملا سکا۔ تم نے جو فیس کیا، مما نے جو فیس کیا، ہماری فیملیز اینڈ مجھ سے جڑے ہر شخص نے جو سفر کیا، سب کی وجہ میں ہوں۔ اگر میں مما کی بات مان کر لندن چلا جاتا تو جسٹ اسٹاپ اٹ آس، ڈونٹ بلیم یور سیلف۔ فرسٹلی وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، سیکنڈلی تم بھی سب میں انوسینٹ ہو۔ کہانی کسی اور کی وجہ سے ہی شروع ہوئی تھی، ریممبر جمال وڑائچ؟ اپنے جگر کی آنکھیں وہ نجامت سے جھکی کیسے برداشت کر سکتا تھا، تبھی قطع کلام کر کے بری طرح جھڑک دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عداوت کی روایت ہے محبت والوں میں ہوتی ہے، کہ جس سے پیار نہ ہو اسے جھگڑا کون کرتا ہے۔ دفتن پشت سے ابھری آواز پر دونوں بری طرح چونک کر متوجہ ہوئے۔ ڈور فریم میں سینے پر بازو باندھ کر اس تابش اور اس کے ذو معنی شعر پر دونوں سرپٹائے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر وڑائچ اینڈ مسٹر پینٹر پلس اسکلپچرر، یہ ہسپتال کا انتہائی نگہداشت روم یعنی آئی سی یو ہے۔ وہ چلتا ہوا دونوں کے مقابل آیا، جو کم از کم ڈسکشن کے لیے مناسب نہیں۔ آپ لوگ اپنی بدقیاں ڈسکشن باہر ویٹنگ روم میں جا کر کنٹینیو کریں، میں دونوں کے لیے ناشتہ کپڑے وغیرہ لے کر آیا ہوں، تب تک میں اس جنگلی بلی کے ساتھ یہاں ہوں۔ وہ بنا وقفہ لیے بول کر سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ مجبوراً دونوں بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نکل گئے۔ برف پگھل رہی ہے، بلکہ پگھل چکی ہے، بس پگھلے ہوئے پانی سے منظر پوری طرح صاف ہو جائے۔ تابش پر بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر سٹول کھسکا کر براجمان ہوا۔ ماننا پڑے گا جنگلی جاسوس، گولی تم نے کھائی اور اثر ان دونوں پر ہو رہا ہے۔ کیا ہوتا اگر تم پہلے ہی اپنے دیسی کٹے کی 1-2 گولیاں ویسٹ کر لیتی؟ کم از کم معصوم عوام کو A to Z مطلب زونی آز رومانس دیکھنا تو نصیب ہو جاتا، لیکن نہیں، تم تو ہو ہی جنگلی جاسوس۔ سیدھا کام تم کیوں کرنے لگی؟ ٹیڑھے میڑے منہ بناتا اب وہ نائنا کی بے ہوشی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 15 دن بعد آج جو نائنا کو ڈسچارج ہو کر گھر واپس آنا تھا، سو گھر میں ایک الگ ہی قسم کی افراتفری کا ماحول تھا، اور انایا کا ذہن تھا کہ گزشتہ 15 دنوں میں آئے اتنے اتار چڑھاؤ کے درمیان بھی ایک نقطے سے الجھا ہوا تھا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جو شک کی تصدیق ہو، الجھن سلجھے۔ ابھی بھی وہ زلیخا بیگم کی ہدایت پر انائنا اور آزاد کے لیے الگ کمرہ تیار کروا کر اسی ایک نقطے سے نمبر آزما گہری سوچ میں ڈوبی ڈریسنگ پر سجی چیزوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی، جب تابش اجلت انداز میں حسب عادت دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آواز پر انایا بری طرح چونک کر ہوش میں آئی تھی، جبکہ وہ وارڈروب کھول کر دائیں ہاتھ سے ہینگرز کو ادھر ادھر کرتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ بیوی، میری بلیک والی لیدر جیکٹ نہیں مل رہی، کہاں رکھی ہے؟ ٹھیک 1 منٹ بعد اس کی جھنجھلائی آواز ابھری۔ لانڈری میں دی ہے۔
کچھ سوچ کر وہ 90 تو لے قدم اٹھا کر تو اس کے قریب چلی آئی۔ کیوں؟ ہینگر چھوڑ کر وہ پریشان سا مڑا۔ لانڈری میں کپڑے کیوں دیے جاتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں آپ کو؟ وہ بات اس سے کر رہی تھی جبکہ کھوجتی مضطرب نظریں اس کے دونوں بازوؤں پر تھی۔ ذرا غور کرنے سے عقدہ کھلا کہ بائیں بازو کو دانستہ حالت سکون میں رکھا گیا ہے۔ اس کے شک کو یقین کا ننھا سا جگنو نظر آیا۔ یار آنکھوں سے پوچھ کر دینا چاہیے تھا، اب میں کیا پہنوں گا؟ ایک تو یارو کے بچے کو آج ہی میری جیکٹ پر مصوری کرنی تھی۔ وہ جھلا کر زور سے وارڈروب بند کرتا اپنی جیکٹ دیکھنے لگا جس پر عین سامنے ہی گرین پینٹ لگا ہوا تھا جو براؤن جیکٹ پر خاصا بدنما نظر آ رہا تھا۔ شام تک آ جائے گا، اس میں اتنا پریشان ہونے جیسا کیا ہے؟ ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ سردی اتنی بڑھ گئی ہے جو آپ پورا دن یہ لیدر جیکٹ چڑھائے رکھتے ہیں۔ ایک قدم آگے لے کر ہنوز نظریں بازو پر ٹکائے گویا ہوئی۔ تو کیا میں اس نقش و نگار والی جیکٹ کے ساتھ ہاسپٹل وزٹ کروں؟ وہ انایا کی عجیب کھوجتی نظروں سے خائف ہو کر خواہ چڑچڑا ہوتا سائڈ سے نکلنے لگا تھا کہ آف کورس ناٹ، چینج کر لیں، بلکہ میں ہیلپ کرتی ہوں۔ انایا کو اس کا گریز سراسر بچاؤ کی تدبیر لگی۔ بازو کو مضبوطی سے تھام کر واپس آپ کا پوزیشن میں لا کھڑا کر کے قبل اس کے وہ مزید پیش رفت کرتی وہ بدک کر دور ہوا۔ نہیں، آئی ایم فائن، ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جیکٹ خراب ہو گئی ہے، پھر پورا دن جیکٹ پہن کر رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بضد تھی۔ لیکن میں ٹھیک نہیں، سو اسٹینڈ اسٹل۔ آپ کے انایا کا لہجہ خاصا سخت تھا جو تابش کو بری طرح چونکا گیا۔ کیا کر رہی ہیں بیوی؟ پہلے بتائیں تو یار، کیوں بھولے بالے باورا بادل کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ وہ بدک کر انایا سے حد المقدور فاصلہ قائم کرتا تیزی سے اپنا لیدر جیکٹ واپس چڑھا چکا تھا۔ چپ چاپ سے ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں تابش۔ وہ اس کے مچھلی کی طرح پھسل جانے پر مزید سیخ پا ہوئی۔ شک پر یقین کی مہر بس ایک نشان سے ثابت ہونے والی تھی، لیکن تابش آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ یار بیوی، تابش! انایا کا انداز تنبیہی تھا۔ وہ دونوں مٹھی میں جیکٹ جکڑ کر منہ بسورنے لگا۔ یار بیوی بتائیں تو کیا کر رہی ہیں؟ وہ لیڈی باس کی آنکھوں کی وارننگ پر جیکٹ جکڑے ہی مرتا کیا نہ کرتا مذاق کھسک کر تھوڑا قریب آتا منمنایا۔ تلاشی لے رہی ہوں آپ کی، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ اسپیشل سرچ وارنٹ نکلوا کر لاؤں؟ خونخوار گھوری بما کرخت طنزیہ لہجے کے امتزاج تابش کو خطرے کی گھنٹی آس پاس سنائی دینے لگی۔ اب چپ چاپ کھڑے رہیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ خطرناک عزائم لیے واپس اس کے قریب ہوئی۔ لیکن میں نے کس ناگن کی ناگمنی چرا لیا یار؟ جیکٹ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بدحواسی میں زبان بری طرح پھسلی۔ واٹ؟ آپ نے مجھے ناگن کہا؟ نفاست پسند تحمل مزاج لیڈی باس کی بڑی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں ابل کر باہر آئیں۔ اللہ توبہ، مجال میری یار، یہ کیوں اس باورے بادل کو ہارٹ اٹیک دلوا رہی ہیں؟ تابش کا چہرہ پھک پڑا جبکہ انایا ہنوز تیوری چڑھائی سے گھور رہی تھی۔ یار قسم اٹھا لیں، کسی آدم زادی، جن زادی، پری زادی چڑیل سے میرا کوئی چکر نہیں چل رہا۔ آپ کو میری تلاشی لے کر کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ کو انویسٹیگیشن ہی کرنی ہے تو میرا فون لیپ ٹاپ کھنگال لیں، لیکن مجھے تو نہیں۔ وہ بنا کوما فل سٹاپ لیے تیز تیز بولنے کے ساتھ ساتھ اپنا فون بھی انایا کے نرم گلابی ہتھیلی پر رکھ چکا تھا۔ میں مسز فون یا لیپ ٹاپ نہیں، مسز تابش وسیع راحت ہوں، یعنی اس باورا بادل کی بیوی، انڈرسٹینڈ؟ وہ دانت پر دانت جما کر جتاتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولی۔ لیکن سیدھے کھڑے رہیں۔ ایک سیکنڈ کا وقفہ لیے بغیر وہ پھرتی سے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتی دونوں کندھوں سے جیکٹ سرکا چکی تھی۔ یہ بائیں بازو پر بینڈیج کے ساتھ اطراف سے سرخ انگار جلد دیکھ انایا کے دونوں ہاتھ نیم لبوں پر ٹھہر کر اور آنکھوں کی پتلیاں حجم سے دگنا پھیل گئیں۔ یہ اس طرح اپنا آپ عیاں ہونے پر وہ بری طرح ہڑبڑا کر کوشش کے باوجود کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی آن میں سمندر چھلکاتی آنکھوں میں بیک وقت حیرت، بے یقینی، دکھ، تکلیف، صدمہ، نہ جانے کیا کیا ہچکولے کھا رہا تھا۔ اتنے بڑے انکشاف پر اس کا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے بامشکل لبوں کو دانتوں میں دبا کر باقاعدہ کانپ رہی انگلی سے زخم کے اطراف کا سرخ آگ کی طرح دہک رہے حصے کو چھوا، اور یہیں ضبط کے بندھن ٹوٹ کر آنسو بے اختیار ہو کر رخساروں پر نکل آئے۔ بیوی یہ دراصل اچانک اس بات پر بوکھلائے تابش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح حالات قابو کرے۔ پلیز تابش، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب، کوئی بہانہ نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ زخم کہاں اور کیسے لگا ہے، اور میں بھی۔
وہ نمکین پانی سے لبالب بھری آنکھوں کو مٹھی سے صاف کرتی دبی کپکپا رہی آواز میں تقریباً چیخی، بیوی پلیز ڈونٹ ویپ، آئی ایم. لڑی در لڑی موتیوں کو رخساروں کو دھوتے فرش کو بھگوتا دیکھ وہ تڑپ کر انہیں صاف کرنے کو آگے بڑھا تھا. ڈونٹ ٹچ می. وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک کر کئی قدم پیچھے ہوئی. بائی کا کیس، انایا کی طبیعت اور آفس کی وجہ سے اسے موقع ہی نہیں ملا تھا اس شک کی تصدیق کرنے کا جو بائی کے تہہ خانے میں سلمز کو محسوس کر کے اسے لاحق ہوا تھا. آخرکار آج حقیقت اس کی نظروں کے سامنے تھی، اور وہ چولا لہجہ روپ بدلنے میں ماہر شخص چالاکی سے گزشتہ 2 ہفتوں سے جیکٹ سے زخم اور اپنی شوق مسکراہٹ سے درد چھپائے گھوم رہا تھا. چھپانے میں حقیقتاً اس شخص کو مہارت حاصل تھی. وہ نفی میں سر ہلانے لگی جبکہ تابش بے بسی سے پیشانی مسل رہا تھا. اسے ذرا اندازہ نہیں تھا اس کا راز انایا اس آسانی سے پا جائے گی، ورنہ وہ زیادہ محتاط رہتا، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا. خدا کی قسم محبت نہیں عقیدت ہے، دیارے دل میں بڑا راحت راہم ہے تیرا. بیوی، باقی کا غصہ جھگڑنا ناراضگی جو بھی ہے بعد میں، پہلے اپنے آنسو صاف کریں. وہ جبڑے بھیجتا وہ مسترب صاحب پیچھے کبر پر مکہ جڑ کر بولا، لیکن انایا پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا. وہ ہنوز آنسوؤں کی بارش میں بھیگتی اس کے کندھے کو دیکھ رہی تھی. بیوی، میں نے کہا آنسو صاف کریں، ڈیم اٹ، آپ میری کوئی بات کیوں نہیں مانتی؟ ضبط کے باوجود اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا. آپ کو غصہ میرے آنسوؤں پر آ رہا ہے یا اپنا راز فاش ہو جانے پر؟ بنا مزاحمت اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر تنزن پوچھا. بیوی، اس کے چپتے سوال شکوہ کنہ نظروں سے وہ بڑے بڑے مجرموں کو بے بس کر دینے والا اوزار بے بس اس کی گھور سی آنکھوں میں دیکھے گیا. انایا نفی میں سر ہلاتی اپنی شانوں سے اس کے بازو جدا کر مڑنے لگی تھی کہ تابش نے واپس دونوں شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا. نتیجتاً اس کی پشت اس کے فراق سینے کا حصہ بنی، بے ترتیب دھڑکنوں کی تال سے تال ملی اور آنسو کی بے دریغ زیاں پر بندھا، جبکہ تابش لفظوں کو ترتیب دینے کی تگ و دو میں ہلکان اس کے سر پر تھوڑی ٹکا گیا. تابش، جانے دیں. کچھ لمحے یوں ہی بھیگے پلکوں کے نظر ہوئے تو وہ سختی سے آنکھیں میچ کر جھٹکے سے الگ ہوتی واش روم میں بند ہوئی. اوہ! تابش نے پوری قوت سے بائیں ہاتھ کا مکہ کبرٹ پر جڑا. نتیجے میں درد کی تیز لہر کندھے سے شروع ہو کر رگوں پے میں تیزی سے سرایت کر گئی، لیکن وہ تھا کہ سرخ آنکھوں سے واش روم ڈور کو گھور رہا تھا. برسوں سے 7 پرتوں میں دفن راز کچھ اس طرح آنند فانند عیاں ہو جائے گا کہ وہ چاہ کر بھی فوری قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا. بیوی، میری بات سنیں یار. انایا جیسے ہی خود کو کمپوز کر کے واش روم سے برآمد ہوئی وہ برق رفتاری سے اس کے راہ میں حائل ہوا. مجھے کچھ نہیں سننا فی الحال، ہمیں انائنا کو لینے جانا ہے، سو چلیں. وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بھیگے لہجے میں 2 ٹوک ہوئی. اتنے بڑے انکشاف پر اس کا سر بری طرح دکھنے لگا تھا. بھاڑ میں گیا آپ کا لینے جانا، یہاں میں کوئی امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو انائنا کی پڑی ہوئی ہے. اس کی آنکھوں میں واپس نمی اترتا دیکھ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا. انایا اس الٹا چوڑ کوتوال کو ڈانٹے والے حساب پر متاسف انداز میں سر ہلاتی دروازے کی طرف بڑھی. آپ تسلی سے میری پوری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی. وہ جھپٹ کر اس کا ہاتھ آہنے گرفت میں لے کر ضدی لہجے میں کہتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بتانے کے لیے کچھ ہے تابش. جھٹکنے کے انداز میں کلائی آزاد کرتی ہوئی اس کی آواز کافی بلند ہوئی تھی. وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اسے اتنی تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے. تابش نے اپنا اتنا بڑا راز اس سے پوشیدہ رکھا تھا اس لیے، یا ہیرو کی طرح گولی کھا کر مست پلنگ پھر رہا تھا اس لیے؟ بھٹک بھٹک کر نظر بازو پر جا رہی تھی. آنسو خود بخود رخساروں پر ڈھلک رہے تھے. دل کا ایک کوشہ تکلیف سے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، جیسے زخم تابش کے جسم پر نہیں اس کے جسم پر ہو. اور بتانے کے لیے کیوں کچھ نہیں ہے؟ مقابل کی ہر دھڑمی پر اب کے تابش کی فراق پیشانی پر انگنت بل نمودار ہوئے تھے. آپ تابش وسیع راحت عرف باورا بادل ایک مسٹیریس کریکٹر اوزار ہیں. اس چیز کی آپ کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہوگی؟ وہ سینے پر دونوں بازو باندھ کر چپتے لہجے میں گویا ہوئی. غلط فہمی آپ کی، میں وضاحت دینے والا ہوں. میں کوئی وضاحت نہیں دینے لگا، اور نہ وضاحت دینا میرا شیوا ہے. میں جیسے آپ کو. اس کی سرخ آنکھوں میں اجنبیت دیکھ یکایک تابش کا ملتجی لہجہ خشک بے تاثر ہوا. صرف ٹون ہی نہیں، ہمہ وقت شوق و شرارت سے دمکنے والے نقوش بھی پل میں سمٹ کر بھیج گئے تھے. بغور اس کا چہرہ دیکھ انایا کو یکایک مقابل پر اجنبی کا گمان ہوا.
صرف اوزار ہی نہیں، اوزار کے علاوہ بھی میرے بہت سے کردار تھے جنہیں ضرورت کے موافق میں جنم دے کر مارتا ہوں۔ اوزار بھی انہی میں سے ایک تھا، اور اس کا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ یہ شاید میں آپ کو بتانے آیا تھا، بٹ اب جب آپ کو لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں تو میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ وہ حقدر کھڑی انایا کی گلابی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر ضدی ہردرم انداز میں کہتا کندھے اچکا گیا، آ جائیں اب باہر، کیونکہ اس وقت آپ کو کچھ بھی سمجھانا ناممکن ہے۔ دھڑام سے دروازہ کھول کر دگنی قوت سے در و دیوار ہلاتا وہ واک آؤٹ کر چکا تھا۔ انایا کے تیور دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کم از کم اس وقت انایا اس کی نہیں سنے گی، سو اس کی آنسوؤں کی بارش کو روکنے کے لیے اس کا منظر سے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ یہ تابش تھے؟ انایا ایکسپلینیشن کی جگہ ایٹیٹیوڈ پر کئی ساتھ اسی جگہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ کمشنر اکبر کی زبانی انائنا کی بہادری کی داستان سن کر اس بہادر لڑکی سے بنفس نفیس ملاقات کے خواہاں علی ولا کی ینگ جنریشن اس وقت ہسپتال میں انائنا کے روبرو بڑے عقیدت مندانہ انداز میں موجود تھی، جن میں سے نوری صاحبہ کی جوش و خروش کا کوئی الگ ہی لیول تھا۔ ہم سب کو پوری امید تھی آپ جلد ریکور کریں گی، اور دیکھیں 15 دن میں آپ فٹ اینڈ فائن گھر لوٹ رہی ہیں۔ میرے اب تک کے کیریئر کا پہلا کرٹیکل کیس تھا جس کی ریکوری نے مجھے حقیقتاً تعجب میں ڈال دیا ہے۔ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی ہبا بیڈ پر سادہ سی شلوار قمیض میں شانوں پر دوپٹہ پھیلائے زرد چہرے کے ساتھ بیٹھی پرواز سے کوئی خطرناک تجربہ سنسنی خیز انداز میں وما منظر نگاری بیاں کر رہی انائنا کی طرف مڑی، جو ہوش میں آنے کے بعد سے نرس سے لے کر ڈاکٹر سب کو شاک ڈوز دیتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی نہ خود مریض بنی اور نہ ڈاکٹرز کو محسوس ہونے دیا کہ وہ مریضہ ہے جو اتنے بڑے ثانیے سے گزری ہے۔ زخم کی اور میری پرانی سیٹنگ ہے، سو زیادہ دن تک وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ میں اس کے ساتھ، ورنہ سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے۔ بولے تو زیادہ کسی کے گھر جانے سے عزت گھٹ جاتی ہے رے بابا۔ جاسوس کا برجستہ کھنک دار ٹپوری زبان کے تڑکے کے ساتھ جواب آیا، حاضرین کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بالکل، غنڈے، موالی، گن، بلٹ، بم، بارود، تو آپ ان ساری شرافت کی پہچان کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے۔ ڈاکٹر ہبا، آپ کو بھی کبھی ضرورت ہو تو بلا تکلف آپ ان سے رابطہ کر لیجیے گا۔ ریسیپشنسٹ سے ڈیوز کلیئر کر کے آیا ذات جل کر تنزن بولا۔ انائنا نے آبرو اٹھا کر دروازے سے داخل ہو رہے وڑائچ کو دیکھا، جس کا مزاج اس پورے عرصے میں گرم ہی رہا تھا۔ انائنا سے شاذر اور نادر ہی مخاطب ہوا تھا، وہ بھی ایسے شعلہ جوالا انداز کہ ابھی سنہری آنکھوں سے ہی شوٹ کر دے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ بھابھی کو اتنی دور رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مینز ہمارے گھر میں ایک ایسی محترمہ پائی جاتی ہیں، سو بھابھی کو آپ کی مسز کو زحمت دینے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ اظہار کے ساتھ ہی داخل ہوئے ارسلان کی جانب سے انائنا کے پاس کھڑی پرواز پر براہ راست حملہ ہوا تھا۔ پرواز نے تعصب بھری نظروں سے الٹی کھوپڑے انسپکٹر کو دیکھا، جو اس سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا۔ ارسلان صاحب اس کی شفقا کناں نظروں سے نظر چرا گیا۔ زحمت کیسی؟ ڈاکٹر صاحبہ ہماری اپنی ہے، ہم بن کہیں ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کیوں پرواز؟ نقاہت زدہ آواز میں خاصا دم تھا، جو دونوں جل ککڑوں کو جلا کر کوئلہ کر گیا تھا، کیونکہ ادھار رکھنا جاسوس کی روایت نہیں تھی۔ بالکل، آپ تو آئرن وومین ہیں، جو پوری دنیا کو ریسکیو کرنے کا ٹھیکہ آپ سپر وومین نے اٹھا رکھا ہے۔ اظہار جل کر بولا، جس کی ارسلان نے بھرپور تائید کی۔ شک کی کوئی نہیں، تمہیں تو ثبوت بھی فل پروف دیا ہے۔ انائنا وڑائچ کی خفا خفا سنہری آنکھوں میں دیکھتی زج کرنے کے انداز میں مسکرائی، اور اظہار حقیقتاً بل کھا کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بھڑاس نکالی جا رہی ہے؟ ہبا کے ساتھ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی نوری نے پرسوچ انداز میں خیال اظہار کیا۔ نوری؟ دیبا نے زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اتنے میں حشام، تابش، احان بھی وہیں چلے آئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی بڑے آرام سے انائے کے گود میں چڑھے اپنے بٹن جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے حاضرین کا جائزہ لیے شہزادے صوبان صاحب کی شاہانہ تشریف آوری بھی ہوئی تھی۔ بھئی اتنا سناٹا کیوں ہے؟ یوں محسوس ہو رہا ہے ابھی 5 منٹ پہلے یہاں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ تابش نے سب پر مصنوعی متعجب نظر دوڑا کر حسب عادت بآواز سے بلند اظہار خیال کا پھلجھڑی چھوڑی تھی۔ جی، گولہ باری تو خیر ہوئی تھی، لیکن جوابی کارروائی بھی خوب ہوئی۔ آرزو بڑبڑائی، پھر افنان کی فہمائشی نظروں سے منہ بگاڑنے لگی۔ بائی دا وے مسٹر صوبان، ابھی میں آپ کو گود میں لینے لگا تھا تو آپ نے صاف رخ پھیر لیا، اور اب آپ جناب میری بیوی کے گود میں کمفرٹیبل ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ یکایک تابش کی تمام تر توجہ سر پر الٹی پی کیپ سجائے کسی ریاست کے شہزادے کی طرح بے نیازی سے اپنی ناراض بیوی کے ڈارک براؤن سکارف کے ساتھ چھیڑ خانی میں مصروف شہزادے کی جانب ہوئی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔
کیونکہ چند ثانیے بیشتر ریسیپشن پر اس کے 2.5 فٹ کے 3 سالہ بچے نے اپنے مزاج شاہانہ سے باورا بادل کی مٹی پلیت کی تھی۔ شہزادے صاحب لوگوں کی بیویوں کے ساتھ بچپن سے کافی کمفرٹیبل ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارسلان نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے روایتی رقابت نبھائی۔ مطلب؟ شہزادے کے مزاج سلطانی سے ناآشنا حاضرین کا مشترکہ سوال ترنت موصول ہوا تھا۔ صوبان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی شہرت سے کوئی حقیر جیلس شخص کو دیکھ کر ناک چڑھائی، جیسے کہہ رہے ہوں میری بلا سے۔ دراصل ہماری خوبصورتی کے دیوانہ شہزادے صرف خوبصورت لڑکیوں سے روابط بڑھانے کے قائل ہیں۔ خاموش کھڑے حشام کو بھی شرارت سوجی۔ مسٹر حشام، ہبا نے دور سے ہی آنکھیں دکھائیں کہ اس کے شہزادے کی کھچائی نہ کی جائے۔ واقف ہونے کے باوجود کہ شہزادے مروب ہونے نہیں کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن ماں کا دل تو ماں کا دل ہے۔ تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اپنی وجاہت پر نازا تابش کا کالر اٹھا کر اترایا۔ آپ لڑکی نہیں ہیں۔ برجستہ جواب وہاں سے آیا تھا جہاں سے کسی کو توقع نہیں تھی، پھر حاضرین سمیت ماحول پر سکتہ طاری تو ہونا ہی تھا۔ شہزادے؟ ہبا اور عنایہ کی صدمہ زدہ نظر بیک وقت شہزادے کی جانب اٹھی، جو بم گرا کر اب ایسی حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہے تھے جیسے 8واں عجوبہ نظر آ گیا ہو۔ کہنے کو 4 لفظی جواب تھا۔ چونکا آیا ایک 3 سال بچے کی طرف سے تھا تو حاضرین چند پل آنکھیں پھاڑے شہزادے کی شان اور شان بے نیازی کو شوق کی کیفیت میں ملاحظہ کرتے رہے۔ ڈاکٹر ہبا، یہ بچہ عام بچوں کی طرح ہی دنیا میں آیا تھا یا آپ کے میڈیکل نالج کی کارستانی ہے؟ جاسوس کا سوال بھی خاصا سنسنی خیز تھا۔ ماحول پر چھایا سکتہ مشترکہ بھاری قہقہوں سے ٹوٹا تھا۔ پھر اگلے کئی منٹس تک شہزادے حسب سابق موضوع گفتگو بنے راجہ اندر کی طرح اپنی بٹن جیسی آنکھوں میں دنیا بھر کی لڑکیوں کو دیوانہ بنا دینے والی معصومیت اور ایٹیٹیوڈ کا امتزاج سموئے محفل کی جان بنے رہے۔ ویسے ایسا ایک اینٹیک پیس ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تابش کو شہزادے کی کارناموں کی لمبی لسٹ اپنا یار محترم یارو یاد آیا۔ ریئلی؟ آپ نے بتایا نہیں آپ کے بچے بھی ہیں؟ نہیں بچہ نہیں، ان کے کہنے کا مطلب بولنے والا طوطا، مطلب یارو ہے۔ حشام کے چونکنے پر عنایہ نے بروقت تصحیح کی۔ ہیں؟ سچی؟ بولنے والا مطلب وہ ہماری طرح بولتا ہے؟ کیا وہ ہماری زبان بھی سمجھتا ہے؟ کیا میں اس سے نوری، شاید آپ نے اکیڈمی جانا تھا۔ نوری کے ایکسائٹمنٹ پر اوز گرانے انور صاحب بگڑے تیور لیے ہی حاضر ہوئے تھے، کیونکہ وہ محترمہ کو اکیڈمی ڈراپ کرنے کا کام چھوڑ کر گھر پہنچے اور معلوم ہوا محترمہ یہاں تشریف فرما ہے۔ پھر تیور تو چڑھنے ہی تھے۔ میں نے دادوں سے چھٹی کرنے کی اجازت لی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ پھر ایک نیا سلسلہ انور سے متعارف کا چل پڑا۔ گو کہ وی آئی پی کمرہ کاسا کشیدہ تھا، لیکن بیک وقت اتنے لوگوں کی موجودگی کمرے میں ہجوم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک طرف ساری لڑکیاں اور دوسری طرف سارے مرد۔ بمشکل ہی جگہ بچی۔ اگر ذوالنور یا یاقوت موجود ہوتے تو یہ کمی بھی نہیں رہتی۔ میں جاسوس خاصی خود غرض مطلبی قسم کی بندی ہوں۔ کسی کو شکریہ سوری کہتے میری جان جاتی ہے، لیکن آپ سب کا شکریہ۔ زندگی میں پہلی بار ہسپتال میں اتنے دن اپنے لیے رہی ہوں، لیکن زیادہ مریض والی بوریت محسوس نہیں ہوئی، ورنہ میں یہ کھڑکی توڑ کر بھاگ جانا تھا۔ جاسوس کی الوداعی سپیچ بھی جاسوس کی طرح ہی عجیب و غریب تھی۔ سب بے ساختہ ہنسی ہے۔ میں جلد ایک پارٹی تھرو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کے لیے میں آپ لوگوں کو ابھی سے انوائٹ کر رہا ہوں، اینڈ میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا، آپ سب نے لازمی آنا ہے۔ انور سے مصافحہ کرتے ہوئے آزاد کا انداز دھونس بھرا تھا۔ لیں وڑائی صاحب، ہم ولیمے کی دعوت کے منتظر تھے، آپ ہمیں پارٹی پر ترکھانے کا سوچ رہے ہیں؟ ارسلان مصنوعی تعصب سے بولا۔ غیر متوقع حملے پر اہان سے بغل گیر ہو رہے آزاد بری طرح گڑبڑایا۔ نظر جاسوس کی طرف اٹھی جو دانستہ رخ موڑ کر پرواز کو کچھ بتانے لگی تھی۔ لو جی انسپکٹر صاحب، یہاں ہمیں نکاح کے چھوارے نصیب نہیں ہوئے، آپ کو ولیمے کی بریانی کے ارمان ہے۔ تابش کا اپنا دکھڑا تھا۔ تابش، چلنا چاہیے ہمیں شاید۔ آپ سب ضرور آئیے گا، اسپیشلی آپ نے یارو سے بھی تو ملنا ہے۔ عنایہ نوری کا گال چھو کر بولی۔ ہم بالکل آئیں گے۔ ویسے آپ کے یارو کاٹتے تو نہیں ہے نا؟ زور و شور سے حامی بھرتے ہوئے نوری کو نئی تشویش لاحق ہوئی۔ ہاں وہ کاٹتا نہیں تاڑتا ہے۔ کنٹرول کے باوجود آرزو کی زبان پھسل ہی گئی تھی، جو جواباً ایک بار پھر سب کا مشترکہ کہکا ینگ پارٹی میں گونجا تھا۔ وہ لوگ ہسپتال سے 2 گاڑیوں میں روانہ ہو کر ابھی راستے میں ہی تھے کہ کمشنر اکبر کی جانب سے آفس پہنچنے کا پیغام موصول ہوا۔
بظاہر تابش کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں تھا، سو وہ بچوں کو لے کر گھر کے لیے نکل گیا، جبکہ آزاد اپنے گارڈز کے ہمراہ انایا اور انائنا کو لے کر کمشنر آفس چلا آیا تھا، جہاں پہلے سے زولو رن مؤدب انداز میں بیٹھا انہی کا منتظر تھا۔ جمال وڑائچ کی کنڈیشن ایسی رہی نہیں کہ اسے کم از کم بیان لیا جا سکے۔ جسم فروشی اور معصوموں کی زندگیوں سے کھیلنے کا شوق فرمانے والی بائی کا شمار اب تو نہ مردوں میں ہوتا ہے نہ زندوں میں۔ موت گلے نہیں لگا رہی، زندگی گلے ہی پڑ گئی ہے۔ اس کی بیٹی سلیمہ، وہ بھی اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے، خود سے خود ہی کو اس قدر اذیت پہنچا رہی ہے کہ انسان اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو کر ترہم کے سکے اس کے کشکول میں اچھالنے سے خود کو روک نہ پائے۔ زیاد وڑائچ تو اس پر بھاری چارجز لگے ہیں، جن میں اسمگلنگ کے علاوہ 2 ماڈلز کے مرڈر کا بھی الزام شامل ہے۔ بقیہ بائی کے ساتھ ملوث لوگ رفتہ رفتہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ظالم کی برسوں کی دراز رسی آخر کار طویل مدت کے بعد کھینچی ہے تو بہت سے منہ کے بل گر رہے ہیں۔ فائل بند کر کے ٹیبل پر رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کا پنجہ ٹیبل پر گاڑتے ہوئے انہوں نے متبسم نظریں مقابل کرسی پر براجمان چاروں نفوس آزاد، ذوالنورین، انائنا، انایا کی جانب اٹھائی تھیں۔ دراصل اسی کیس کے سلسلے میں میرا آؤٹ آف سٹی جانا ہو رہا ہے، سوچا جانے سے پہلے ایک میٹنگ آپ لوگوں سے کر لوں اور آپ لوگوں کو بے فکر بھی کر دوں۔ اب بائی یا بائی کے کسی بھی خیر خواہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیس اوپر تک پہنچ چکا ہے، سو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ متانیت سے کہتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہوئے۔ مکمل حالات کو قابو کرنے کے بعد انہوں نے پرسنلی خوشخبری دینے کے لیے انہیں آفس طلب کیا تھا۔ گو انائنا آج ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تھی، اس کا آنا مناسب نہیں تھا، لیکن اس خوشی پر اس کا حق تھا، سو انہوں نے خود آزاد سے اسے لانے کے لیے کہا تھا۔ سر، ایک کسک ابھی بھی باقی ہے، کاش بائی کو قانوناً سزا ملتی تاکہ اس جیسے لوگ عبرت حاصل کرتے، پھر شاید مستقبل میں کوئی وڑائچ خاندان یوں راتوں رات برباد نہ ہوتا، پھر ہم جیسے بچوں کا بچپن یوں اندھیروں کی نظر نہ ہوتا۔ آزاد اضطرابی کیفیت میں پیشانی مسلتا ہوا بھینچے بھینچے لہجے میں گویا ہوا۔ اتنے سال دیار غیر میں اپنی سزا اس نے بائی کی عبرت ناک سزا کے انتظار میں ہی تو کاٹی تھی۔ ینگ مین، مجھے آپ کی تکلیف، آپ کے انتظار کا احساس ہے، لیکن آپ کو بٹر ریالٹی بھی ایکسیپٹ کرنی ہوگی، جیسے سماج کے ناسوروں کو قانون نہ کبھی سزا دے پائی ہے نہ دے پائے گی، کیونکہ ان کی پشت پناہی ہمیشہ سے معاشرے کے نام نہاد رہنما ہی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بائی کے لیے اس سے بہتر سزا اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب اپنی کھوکھلی طاقت کے نشے میں چور انسان حیوان بن کر انسانیت کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے کائنات کے بنائے اصولوں کے خلاف جانے کو اپنی ظلم و بربریت کی تباہی کو کامیابی کا نام دے کر خود کو اول آخر سمجھ بیٹھتا ہے، پھر ایسے ناسور کا بہتر انجام کائنات ہی لکھ سکتی ہے، کیونکہ ہزاروں ان جیسوں کے غلاموں کا غلام قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سو ڈونٹ فیل بیڈ، بائی کا یہی انجام ہمارے لیے انصاف ہے جو ہمیں قدرت کی عدالت سے ملا ہے۔ دنیاوی عدالت میں ایسے کیس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تلخ لہجے میں کہتی ہوئی ذوالنورین نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا کر اس کے بازو تھپتھپایا۔ وہ سالوں سے بائی کی کالی دنیا میں رہا تھا، وہ بہتر جانتا تھا ان جیسوں کی نظر میں قانون کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ بڑے بڑے منسٹرز اور اعلیٰ عہدیدار تو خود بائی کے در پر خیرات وصول کرنے کے سر کے بل آتے تھے، وہ بھلا بائی کو کیا سزا دلواتے؟ ایگری سر، جو لوگ قانون کو کٹ پتلی کی طرح اپنی انگلی پر نچاتے ہیں، اصول اور ضوابط کی دھجیاں اڑاتے گھومتے ہیں، وہ اپنے بل پر تھوڑی نہ سب کرتے ہیں، ان کی بیک سپورٹ بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ اگر بائی زندہ سلامت پولیس کی حراست میں آتی تب بھی اسے اس کی گناہوں کے حساب سے سزا ملنا ناممکن تھا، کیونکہ اس صورت یا تو وہ مروا دی جاتی یا چھڑوا دی جاتی۔ بہتر ہوا جو اس کا انجام ایسے ہی ہوا۔ انائنا سحر گندہ سی بولی، یہ میری لائف کا سب سے یادگار کیس رہا ہے، جسے لیڈ تو میں نے کیا ہے، لیکن اس کے لیڈر آپ لوگ تھے۔ انہوں نے فخر سے چاروں کو دیکھا۔ اگر انایا نے باقی سب کی طرح ایڈوکیٹ ناہید کے انتقال کے بعد بائی کے آدمیوں کی دھمکی کا اثر لیے بغیر ہی کیس آگے نہ بڑھایا ہوتا، اگر آفیسر ذوالنورین راحت عرف شیرا 2 سال پہلے سے ہی بائی کا خاص آدمی بن کر بائی کی ہر خاص و عام کی خبر گیری نہ کر رہے ہوتے، اگر آفیسر انائنا اس کیس میں شروع سے انوالو نہ ہوتی، اور اگر آزاد نے اے وی بن کر بائی کو مینیپولیٹ کر کے اس کیس میں انوالو دوسرے بڑے چہروں کو بے نقاب نہ کیا ہوتا، تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کیس اگلے 20 سال بھی سالو ہو پاتا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو گائز، اینڈ اس شہر کا کمشنر ہونے کے ناطے میں پرسنلی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ روانی میں سب کا شکریہ ادا کر کے سب کے جانب مڑے تو آزاد اور انائنا کو شوق اور انائنا ذوالنورین کو خود کو گھورتا دیکھ بے ساختہ کہکا لگا اٹھے۔ سر، مطلب یہ مصور اور یہ جاسوس دونوں آپ کے
आधा आधा करके जुमला मुकम्मल करते हुए दोनों ने कमिश्नर अकबर को देखा। जी, ये दोनों हमारे बहादुर जांबाज सिपाही हैं जो अंडर कवर काम करते हैं, टॉप सीक्रेट। इन्होंने हल्का कहका लगाकर इन दोनों के तासुरात से हंस उठाया। भाई हमें ऐसे मत घूरें, इन दोनों ने हमें अपने राज में शामिल किया तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम भी इनसे एक राज शेयर करते, सो हमने कर लिया। इट्स कॉल्ड फेयर डील। इन्होंने बड़ी आसानी से खुद को बरीज़िम्मा साबित किया। बट सर, आपने हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी ना अपनी फेयर डील के चक्कर में। और सर, अजीब सा पुरस्रार शख्स औजार, वो भी आपका बंदा था? आज़ाद के मुतजस्सिस सवाल पर जहां नायना के लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट खेलने लगी, वहीं अनाया के भी कान खड़े होने के साथ साथ तासुरात स्पॉट हुए थे। चंद घंटे कबल ही तो ये राज इस पर मुनकशिफ हुआ था। नहीं, वो हमारा आदमी नहीं है, लेकिन इस केस में इसका कलीदी रोल रहा है। दरअसल मेरे सीनियर के थ्रू वो इस केस में अपनी मंशा से इन्वॉल्व हुआ था। जनरली सुना है इनसे केस इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपने असूल ज़वाबित पर चलने वाला बंदा है। लेकिन इस केस में इसने खुद दिलचस्पी जाहिर की थी और ऊपर से ऑर्डर था तो शामिल करना पड़ा। वैसे मैं अपने अब तक के करियर में पहले ऐसे पुरस्कार शख्स से मिला हूँ जो अपनी शनाख्त छुपाने में माहिर है। इतनी कोशिश की हमने, लेकिन मालूम नहीं कर पाया आखिर इसकी शनाख्त क्या है। वो सारक है, जासूस है, या जुर्म की दुनिया का ही कोई कलीदी किरदार। इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर हमने अनायना को इसकी टीम में शामिल किया, लेकिन बेसूद। वो हाथ मलते हुए अफसोस करने के अंदाज में गोया हुए। लेकिन सर, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हर जगह वो पहले से मौजूद था जहां बाई ने बाद में आना था। मानो इसे पहले से ही खबर होगी कि आगे क्या होगा। जुलू ने मुतासिर अंदाज में बोला। ऐसा ही कुछ समझ लें। इन्होंने कहका लगाया। अब इन्हें क्या बताते कि बाई के लिए सारी बसात बिछाई ही इस औजार ने थी। आईजी अंसार अली की हिदायत पर इन्होंने इस पूरे स्टार शख्स को शामिल किया कि वो इस पूरे खेल का खिलाड़ी ही बन गया था।